देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आइंदा माली साल 2023 और 24 का फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने बिल आखिर इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए, लेकिन इस बिल की मंजूरी के साथ बहुत से सवालात खड़े हुए। इस बिल में कुछ तब्दीलियां हुई। जो पेश किया गया, जो डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पे पब्लिक किया गया, वो डॉक्यूमेंट और जो बिल आखिरी में मंजूर हुआ उसमें कुछ तरामीम थी। कहा तो ये जा रहा था कि IMF के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसको बेहतर किया जाएगा। किस अंदाज में किया जाएगा ये हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। और जैसे ये खबर आई, ये इत्तला आई, तो IMF के हवाले से जो मुआहिदा है उसकी राहें भी हमवार होती है दिखाई दी। और इसी का असर था कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी तेजी देखी गई। इस बिल में जो तरामीम की गई उसमें टैक्सेस की शरह को बढ़ाया गया, खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से जो टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। इसके बाद जो सूरत हाल तब्दील हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे और जरा आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच तश्कील दिया गया है फौजी अदालतों के हवाले से, वो क्या कहानी है, वो मामला कहां तक पहुंचा और उसमें आज जो तब्दीलियां हुई, जो पेशरफ्त हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जरा फाइनेंस बिल का तस्करा करते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर साहब तज्ज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। इनसे जरा बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि जो फाइनेंस बिल मंजूर हुआ, जिस शक्ल में मंजूर हुआ, वो कितनी तब्दील है उस बिल से जो पहले पेश किया गया। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जहांगीर साहब, हुकूमत ने बिल आखिर एक फाइनेंस बिल पेश कर दिया जो हुकूमत के लिए, एक किसी और हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल होता कि अपना बजट पास करवा लेते और इस अंदाज में पास हो जाता, लेकिन फाइनेंस बिल बड़ी आसानी के साथ ये ना सिर्फ पास हुआ बल्कि अब इस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। और जो टैक्सेज है उसकी जो शरह जो इजाफा हुआ उसमें हो रहा है, उसको देख के तो आम आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जो एम्प्लॉयड हैं वो भी जिस तनख्वाह पे आज काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं, और उसमें अब ऑलरेडी जो टैक्सेस का जो बोझ है जिसको बढ़ाया जा रहा है और उसी तबके के ऊपर बढ़ाया जा रहा है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद है। क्या आप देख रहे हैं इस बजट और इस बिल के हवाले से? देखें, सबसे पहले जो आपने मुझसे पूछा कि इतनी आसानी से पास हो गया, ये जो चीज़ें उठाई जाती हैं, जो सवालात उठाए जाते हैं, जो कटौती के बिल होते हैं, उसके पीछे एक अपोजिशन होती है। यहाँ अपोजिशन कहाँ है? यहाँ तो भान मट्टी का कुंबा है, 13 जमातें हैं, सब इत्तेहादी हैं उसमें, और उसी की बुनियाद अपोजिशन भी इत्तेहादी है। ऑपोजिशन भी इत्तेहादी है। और वो कैसे, जिसको कहते हैं ना फ्रेंडली ऑपोजिशन, फ्रेंडली फायर कर देती है वो कि भाई फ्रेंडली फायर कर दिया, हाँ हो, बस बात ख़त्म हो गई है। जब एक स्ट्रक्चर आएगा, इलेक्शन होंगे बाकायदा, उसमें एक ऑपोजिशन होगी, एक पोजीशन में होंगे लोग, फिर जो है बात होगी तो कोई कहीं जवाबदेह होगी। यहाँ जो जवाबदेह होने के लिए सवाल उठाने वाले का नहीं है, तो जवाब देगा कौन और क्यों दिया जाएगा? जब इतनी आसानी, इतनी फैसिलिटी है, इनको हासिल है कि जिधर देखो सब इन्हीं के। एक बात, एक तो ये बात हो गई है। जो अब ये कि जो दूसरा हिस्सा है इसका कि फाइनेंस बिल में जो तरमीम हुई है, जो 300 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, 300 के करीब, तो वो कहाँ से आ गया अचानक? अब आप इसको भी आप देखें, किसके कहने पे आया? सवाल तो ये भी होना चाहिए ना। ये तो इसका तो जवाब बहुत आसान है कि देखिए, ये जो है कह रहे थे कि ये जो हमारे सोशियो पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ, तो अब वो सोशियो पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई सब। अब वो IMF आ गए हैं, IMF को इतना डिक्टेशन मान लिया गया, उसने कहा कि ये जो है आप टारगेट पूरे करें। उन्होंने टारगेट भी पूरे कर दिए, और टारगेट भी कैसे पूरे किए कि खींचतानी के साथ, और ये दिखा के आप जो आप वज़ीर ख़जाना की वो सुने, आप उनकी स्पीच में बड़ी दिलचस्प बातें। कुछ ऐसे लोग भी हैं इस मुल्क में जो जनरल भी जो है, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी और इस मुल्क के रहे, और जो है वो सदर भी रहे, और तीनों तनख्वाहें लेते रहे। आज इंकशाफ हुआ उन पे, इसलिए कि आप वो उस शख्स की, एक खास शख्स की बात कर रहे हैं जिस पे तनकीद किसी हद तक जायज़ है, वो रिटायर्ड आदमी था। सही है, ठीक है ना। बाकी तक तो उन्होंने नाम बताने की हिम्मत हुई नहीं है, और भी तो होंगे ना बहुत सारे। ये नजरिया जरूरत के तहत नहीं बताया ना सर, फैब्रिक्स लगाया जाता है ना, चीज़ें जो है मलबूस की जाती है, शुगर कोटेड किया जाता है, कहीं तलखी दिखाई जाती है,
تو سچائی کو چھپانے کے لیے جو صورتحال بنائی جاتی ہے وہ اس طرح ہی بنانے جاتے ہیں کہ یوں ہو گیا، دیکھیں ہمیں کتنی بڑی بات ہم نے روک دی. اور پھر مزے کی بات آپ بتائیں کہ جو ان کے وارثین کو، پینشنر کے وارثین کو، وہ ان کے نسل در نسل چل رہی تھی جس طرح، اب ان کو کٹوتی کی گئی 10 سال پھر بھی ملیں گی. اور جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں نا، جس جنرل کا اور جس صدر کا اور چیف ایڈمنسٹریٹر کا، اس کی وائف کو بھی جو ہے بیوہ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، وہ بھی جو ہے وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں اندر جو دی گئی ہے، جو رعایتیں دی گئی ہیں وہ کتنی ہیں. صدر مملکت کی رعایت آپ دیکھیے، صدر مملکت صاحب حج پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے صدر مملکت کا. صحیح. اور جو ہے وہ چارٹر جہاز میں گئے اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گئے، اور اپنے آپ کو نہیں حج کروا رہے ہیں، وہ اپنے سارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، اور ساتھ جو ان کے اسٹاف ہے وہ بھی حج کریں گے. اور کس پہ کریں گے؟ سرکاری خرچے پہ کریں گے. میں نے کہا کسی جگہ کہ انتہائی مہنگائی میں انتہائی مہنگا حج تاریخ رقم کر دی. اور دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ یہی صدر مملکت 18 میں جب وہ صدر مملکت بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سرکاری پروٹوکول میں جا رہے تھے، اچانک انہوں نے کہا کہ مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، سڑکیں کھول دی جائے، اور جو ہے مجھے صرف جو ہے سیکورٹی چاہیے، میں نہیں چاہتا عوام کو تکلیف دینا، میں بوجھ نہیں بننا چاہتا خزانے پر. یہ سا انہوں نے رنگ جمایا کہ ہم تو دہل گئے، ایسے آ گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جا رہے ہیں، اب وہ ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، اب یہ تو پہلا ان کا شاید آخری چانس ہے کہ وہ سرکاری خرچے پہ کر سکیں. اپورچونٹی اور کیا ہے؟ بچت، موران، لیکن کہانیاں. میں یہی سوال اگر احساس ہے تو یہ سب کچھ اندر یہ تو سوال ہے کہ اگر اتنی مہنگائی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم جکڑے میں، ہمارا بجٹ بھی آئی ایم ایف بجٹ اب ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. مجھے ذرا یہ سمجھائیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن اس بار پھر سے جب تلوار چلائی گئی ہے، کیوں ایک تو پہلے اس بجٹ میں کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک سیکٹر کے لیے کوئی اچھی خبر تو تھی نہیں، اور اب اس کو مزید خراب کیا گیا، جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز جس انداز میں اضافہ کیا گیا اسی طبقے کے اوپر جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے، بڑی تعداد میں دے رہا ہے. سر مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشنز ہی نہیں ہے؟ ایک ایزی ٹارگٹ ہے ایک تنخواہ دار آدمی کہ وہ سیلری لیتا ہے، اس کی سیلری کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں، اور وہاں سے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے پہلے سے، اس کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے. پھر جب وہ بازار میں نکلتا ہے، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، تو ہر وہ چیز جو استعمال کرتا ہے اس کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے. اگر اس کی پرسنٹیج کو کاؤنٹ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ دنیا میں سب سے بڑا ٹیکس بنتا ہے جو ایک پاکستانی دے رہا ہوتا ہے. یہ اگر ٹیکس کا رجیم ہوگا، یہ اگر ٹیکس کا ڈیزائن ہوگا تو اوور دا ایئرز ہم کیا کریں گے؟ کیا اگلے سال ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر پھر ٹیکس بڑھا دیا جائے گا؟ کیونکہ گورنمنٹ نے ایز فار ناؤ کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی پلان ہو کہ اگلے 2 سال بعد یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، اتنے سارے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. گورنمنٹ کا تو پلان ہی نظر نہیں آتا. دلچسپ بات ہے اس میں بھی. آپ یہ دیکھیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کٹتے ہیں، ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، ہمارے موبائل پہ کٹ رہے ہیں، جگہ جگہ ہمارے پکڑے، ہم اگر شاپنگ کو جاتے ہیں وہاں، اگر ہم کھانا کھانے جائیں وہاں کٹ جاتے ہیں. لیکن یہ واحد ملک ہے جو سمجھ ہی نہیں لوگوں کو، اور ادارے بھی بہت سمجھدار ہیں. اگر ان کو بھیج دیا جائے، یہ ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، ایف بی آر کو جاری کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہ اس نمبر کے یہ ہوئی ہے، اس کے اندر یہ کٹوتی آپ کی ہوئی ہے، اس کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں داخل کریں اور اس میں دکھائیں کہ آپ کی آمدنی اتنی ہوئی ہے، آپ اتنا ٹیکس بھر چکے ہیں. ایسے وہ تو نیل آ جائے گا، نو ڈیمانڈ بن جائے گی ان کی. لیکن مسئلہ ہے لوگوں کو فیسلٹی نہیں ہے، جہانگیر صاحب شعور نہیں پیدا لوگ کی. یہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا، چلے آپ شعور جس کے پاس ہے وہ تو سوال کر رہا ہے نا کہ اگر میں نے اپنی تنخواہ سے 20 25 30% ٹیکس کٹوا لیا اور پھر میں ہر چیز کے اوپر ٹیکس مزید بھی دے رہا ہوں، تو ایٹ دی اینڈ میرے پاس بینیفٹ کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ آج کراچی کی سڑکیں یا پاکستان کی کہیں کی طرف چل جائیں، آپ کو سڑکیں محفوظ نہیں ملیں گی. آپ کو میں پھر شہر کراچی کی بات کروں، خاص طور پہ
یہاں پہ سڑکیں ہی نہیں ملیں گی, پھر یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا نظام نظر نہیں آتا یوٹیلیٹیز کا, سیوریج کا, ٹرانسپورٹ کا, کمیونیکیشن کا, جو آپ لگے کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ کہیں صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی دوروں کی طویل فہرست ہے آپ کے وزیر خزانہ صاحب کی, آپ کے دیگر وزراؤں کی, اب تو صدر مملکت بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. سر یہ اگر دیکھیں گے تو پھر عوام کیسے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگی؟ یہ تو پھر زبردستی نچوڑا جا رہا ہے, ان کو تو گھسیٹا جا رہا ہے. دیکھیں پھر میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نان فائلر ہمارے فائلر سے زیادہ ہیں, اور آپ نے اتنی سختی کی ہے کہ جو ان کی پرسنٹیج ڈبل ہے. اگر 15% کٹے گا تو ان کو 30% کٹے گا, اس سے زیادہ کی بھی امید ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ FBR کے جو نظام ہے, ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز جو کا طریقہ کار ہے, جو ان کا ظالمانہ رویہ ہے, اور جس طرح لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے, تو وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس سارے جھنجٹ سے بچا جائے اور جو ہے ڈبل دے دو, لیکن ان کے گرپ میں نہیں آؤ. پہلے سسٹم سدھارا جاتا ہے, پھر ایسی چیزیں کون سدھارے گا سسٹم؟ آپ کو لگتا ہے ایسے حالات میں اسحاق ڈار صاحب اتنے سینئر ہیں, کوئی پہلی دفعہ وزارت خزانہ کے منصب پہ بھی نہیں ہیں, آخر میں ان کو کچھ نہ ملا, انہوں نے پھر وہی پرانے کام کیے, وہی پرانا ایک جو ٹیکس ریجیم ہے اسی کو بحال کیا, وہی جو جہاں پہ ٹیکس لگتا رہا اسی کے ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا. یہ تو پھر کوئی تجربہ نہ ہو. ٹیکس ہالیڈیز کے جو ہے نا آئی لینڈ بنا دی گئے. جو زراعت والے ہیں ان کا اتنا قابو ہے کہ آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. سمجھے آپ؟ اگر آپ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ کے پاس وہ ہے, تو وہاں جو ہے آپ بلکہ ریبیٹ لے لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. امپورٹ پالیسی ایسی ہے کہ اب آپ نے وہ بھی بند کر دیے, اب نہ امپورٹ ہوگی نہ ایکسپورٹ ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ نوٹ چھاپیں گے, وہ نوٹ بھی نہیں آپ چھاپ سکتے. اس لیے نہیں چھاپ سکتے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے خود مختاری دے دی ہے IMF سے ڈر کے. اب وہ اس کا جو اختیار ہے جو زر مبادلہ یہ جو آتا ہے, شرح آتی ہے سود کی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مہنگائی آتی ہے, نوٹ چھاپ لیتے ہیں, دنیا میں چھپتے ہیں. اور امریکہ میں تو ڈالر جو ہے مشینیں لگی ہوئی, پوری دنیا کو ڈالر بانٹتا ہے, اور صرف یہ نوٹ سے چھاپ کے ہمیں پابندی لگا دی, آپ نوٹ بھی نہیں چھاپو گے, آپ باہر بھیجو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ پروڈکٹ منگواؤ گے تو اس ملک سے لوگے, اس ملک سے. ہمیں یہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا اگر اس وقت حقیقی طور پہ کوئی اپوزیشن ہوتی اس وقت پارلیمان میں, تو کیا پھر بھی اسی طرز کا, اسی انداز کا بجٹ پیش کیا جاتا؟ بھائی دیکھیں, اپوزیشن ایک ہی وقت نظر آتی ہے, قومی مفاد میں تو کبھی نظر نہیں آئی. جب الیکشن کا ٹسل آتا ہے, جو آمنے سامنے تصادم ہوتا ہے, سیٹ بیچ پہ ہوتی ہے, اس کی کھینچا تانی ہوتی ہے, اس کے اندر تو ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اس کا 9 کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے, 13 کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, وہاں تو نظر آتی ہے. قومی مفاد میں کہاں نظر آئی؟ سر میں پھر سوال یہی ہے نا, اگر اس بجٹ کے اوپر اس وقت ٹیکنیکلی ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, سب نے اپنے لبوں کو سی لیا, میں نئی جماعتیں جو بننی ہیں ان کی بھی بات کر لوں, ان کو بھی اس میں شامل کر لوں, مجھے بتائیں اگر اس بجٹ کے بعد اگر ان کی اس میں خاموشی ہے, ایک طریقے کی رضامندی ہے, تو پھر کیا یہی لوگ جائیں گے عوام میں اور پھر یہی بات کریں گے, عوام کے دکھوں کی, عوام کے دردوں کا مداوع کریں گے, یہی جائیں گے, یہی کچھ نعرے بازیاں ہوں گی؟ دیکھیں, غلام کو آقا جو کہتا ہے وہ اس کا فرض ہے کہ وہ جو کا تو اس کو قبول کرے. یہ غلامی ہے, آقا ہے, یہ آقا بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بولتے ہیں, ان کو روٹی دکھاتے ہیں, ایک بریانی کی پلیٹ پہ جو ہے یہ لوگ جو ہے ووٹ ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اتنی بھوک اتنی ستا رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہاں ان کو جو ہے پابند کیا جاتا ہے, ان کو قرض چھوٹے چھوٹے دے کے ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے کہ ان کی آزادی, یہ بولیں گے بھائی چند رقم دے کے مکمل طور پر غلام بنا لیا جاتا ہے. غلام ہر جگہ غلام. ایک تو یہ ہے کہ بھائی تعلیم نہ دینا بھی غلامی اختیار کرنے پہ, تو سسٹم کو جکڑ بند کے ساتھ رکھا گیا ہے. یہ کوئی ایسا جال نہیں ہے کہ سسٹم جکڑا نہیں گیا, اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اگر اسی انداز میں چلایا گیا تو معذرت کرتے سسٹم کو کولیپس ہونے پہ پھر زیادہ وقت نہیں لگائے گا. لیکن ایک بات میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, آپ یہ بات بھی بھول جائیں کہ یہ کولیپس ہو سکتا ہے یہ, اور یہ ساری نظام جتنی خرابیاں ہیں اس میں سے کہتے ہیں کہ شر میں سے خیر نکلتا ہے.
اب ایسا کچھ ہونے جانا ہے کہ ابھی تو یہ آرٹیفیشلی یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں دکھانے کے، شوق دکھا رہے ہیں، لیکن حقیقی اقدامات کرنے پہ مجبور ہوں گے. یہی 5 سال آنے والے ہیں، اس میں اگر یہ رہنا ہے، ورنہ دوسرا بڑا جیسے ترکی میں انقلاب آپ نے دیکھا اور سارے جھنڈے سرخ جھنڈے نظر آ گئے، تو پھر چلیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو وقت ضرور ثابت کر دے گا. اور ہم نے بھی بڑی امیدیں لگائی تھی کہ پاکستان میں کہیں کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن نہ تبدیلی کے دعوے دار کچھ کر سکے اور تبدیلی کو روکنے والے بھی تبدیلی کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جس انداز سے ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیا جائے، کیونکہ اس وقت بظاہر تو اس تمام تر سسٹم کے بینیفیشری وہی نظر آتے ہیں. اور جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور اگر اپوزیشن جماعت کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ بھی کہیں اتحادی سے کم نظر نہیں آتی. میرا سوال پھر یہی ہوگا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جب یہ الیکشنز میں کی طرف بڑھیں گے اور جب الیکشنز کے حوالے سے کیمپین چلائی جائیں گی، تقاریر کی جائیں گی، جلسے جلوس کیے جائیں گے، اگر تو وہ کیا گیا اور بائی ڈیزائن کوئی ایک ایسا ڈیزائن کر کے کوئی فارمولا نہ بنایا گیا کہ الیکشنز میں کس کو کس انداز سے کہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو پھر سوال پھر یہی ہوگا کہ یہ جو تمام تر جو الیکٹیبلز ہیں وہ کس سوچ کے ساتھ، کس منشور کے ساتھ عوام کے درمیان جائیں گے، عوام کو کیا کہیں گے؟ کیا یہی کہیں گے کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا، ان کو لوٹا جاتا رہا، ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جاتا رہا اور وہ خاموش بیٹھے رہے اور ایوانوں میں تالیاں بجاتے رہے، ڈسکے بجاتے رہے؟ اگر یہی کچھ کہنا ہے تو میرے خیال سے تو پھر بظاہر الیکشن کا پورا پروسیس خود ایک سوالیہ نشان ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو ذرا تذکرہ کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں عام سماعت جو ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ آخر کیوں ٹوٹا، اس ٹوٹ کے کتنا رہ گیا، اس کے بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. ملٹری ٹرائل کا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا. پہلے یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا 9 رکنی لارجر بینچ تھا جس میں 2 ججز صاحبان نے، معزز ججز صاحبان نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ کیا. اور آج اٹارنی جنرل کی جانب سے جب اعتراض اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیا. یہ جو صورتحال ہے وہ ایک ڈرامائی موڑ تو اختیار کر رہی ہے، لیکن کیا یہ صورتحال کہیں جا کے رکے گی بھی یا نہیں؟ ایسی موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں نیا 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا اور ایک درخواست گزار کے حوالے سے جو تحفظات اٹھائے گئے جس کی روشنی میں منصور علی شاہ صاحب بینچ سے علیحدہ تو ہو گئے، لیکن وفاق کے اعتراض پر چیف جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے آپ کو علیحدہ بھی کیا. اور یہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کی چوائس یا خواہش پر بینچ نہیں بنا سکتے. عدالت نے پہلے بھی تعامل کا مظاہرہ کیا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. یہ جو آج کی تمام تر کارروائی ہوئی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کافی برہم نظر آئے اور ساتھ ساتھ جو وکلا ہیں وہ بھی کافی زیادہ اس پہ اعتراضات کرتے ہوئے دکھائی دیے. یہاں تک کہ اعتزاز احسن صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عدالت کے اعتبار سے آج جو کارروائی ہوئی ہے اس کو ایک بڑا ہی اہم دن قرار دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آج کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ جو معاملہ ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے یہ کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہا اور اب کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی ہیں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیا پیش رفت ممکن ہے اس کو بات کریں گے. ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب موجود ہیں. جہانگیر صاحب، یہ جو صورتحال ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ 9 کا لارجر بینچ بنا جس میں 9 ججز صاحبان موجود تھے اور اس میں ایک پہلے فیلنگ بھی آئی کہ تمام ججز جو کہ شاید کوئی ایک سائیڈ کا کوئی دوسری سائیڈ کا سمجھا جاتا تھا سب کو اکٹھا کیا گیا. اس میں سے پہلے 2 معزز ججز صاحبان خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور وہ جس انداز سے وہ علیحدگی ہوئی وہ بھی ایک اخباروں کی زینت بنی. اور آج اٹارنی جنرل کی جانب سے، حکومت کی جانب سے
اعتراض اٹھایا گیا کہ جو درخواست گزار ہیں ان کا غالباً کوئی تعلق ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے. اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, پس پردہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں یہ تو جسے کہتے ہیں نا ری پلے چل رہا ہے. ایسا پہلے بھی بنایا گیا تھا, 8 رکنی تھا, یہ کہا جا رہا ہے لارجر بینچ بنایا جائے یا فل کورٹ بینچ بنایا جائے. پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی سٹینڈ لیا کہ جناب یہ جو ہے کسی خواہش کے مطابق نہیں بنے گا, یہ میرا حق ہے, میں یہ بناؤں گا, اور انہوں نے بنا دیا. اب وہ جو جس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے, یہ ٹاپک ہے, یہ جو مسئلہ ہے وہی بڑا اہم ہے. ملٹری ٹرائل کورٹ, جی ملٹری ٹرائل کورٹ کی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آج کا قانون نہیں ہے, یہ پہلے کا قانون ہے. اس کو جو ہے ریویو کر کے کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا, لیکن متنازع ہے. اس کے باوجود کہ 2 گروپ ہیں, اس میں ایک کہتا ہے کہ دیکھیں جو پبلک ہے, پبلک کا آدمی ہے, تو اس کو آپ سیویلین جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے. جب ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے تو وہ جو پہلے کا اسٹرکچر تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ حکومت بھی اس پہ عمل درآمد کرانا چاہتی ہے, صحیح, کیونکہ وہ جو کچھ جتنی ہینیس چیزیں ہوئی ہیں, ہینیس کرائم جیسے کہا جا رہا ہے, وہ موجود ہیں, اور اس کا جواب تو کہیں نہ دینا ہے. اور آخر میں یہ بھی ہونا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا کلپٹ ہو سکتا ہے کہ جس نے مائنڈ میکنگ کی وہ تو پی ٹی آئی کا جو ہے سربراہ, اس کا بانی, تو اس کے تک بات آئے گی تو ٹرائل تو پھر وہیں جائے گا نا. اگر یہ بات ہے تو اس کی حساسیت اس لیے دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے ایک ایسا شخص ہے جس کو اپنی پاپولیرٹی کا دعویٰ ہے, اور وہاں احتیاطی تدابیر یہ کر رہی ہیں کہ کہیں بیک فائر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ نہ ہو جائے. ان کے وکلا جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں, جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ کہ کہیں نہ کوئی ڈیلے ہو, کوئی نہ کوئی کسی کی بات بن جائے, آؤٹ آف دا کورٹ کوئی باتیں طے ہو جائیں اور اس کے مطابق بات کی جائے. اس لیے ٹائم ٹیکٹکس اور ٹائم گین چل رہا ہے. اور دوسری اب یہ تو ہو گئی. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیرو ہوتا ہے, چیزیں نیرو ہو رہی ہیں نا, 9 رکنی سے کتنا ہو گیا, 2 نکل گیا اس میں, اب وہ 7 رکنی ہو گیا. 7 رکنی سے کل جسٹس منصور علی شاہ نکل گئے, ٹھیک ہے نا. اب ان کی وجوہات ہے, سبجیکٹو ہے, کنڈیشنلی انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ ایک رشتہ دار ہے. ظاہر رشتہ دار ہوگا تبھی تو انہوں نے یہ مانا بھی ہے نا بات کو کہ بھئی ٹھیک ہے رشتہ دار ایک حقیقت ہے, لہٰذا وہ بیک آؤٹ ہو گئے. اب جو انہوں نے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک بینچ کو جو ہے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا, تشکیل دے دی نئی سرے سے, اور اس کے اندر اب فیصلہ ہوگا. لیکن جاوید صاحب میں اب ذرا ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آتا ہوں. جب یہ 9 رکنی بینچ بنا, لارجر بینچ بنا, تو سب نے کہا کہ چلیں ایک لارجر بینچ ہے اور ہمیں ڈفرینس آف اوپینین بھی نظر آئے گا, ہمیں ججمنٹ کا ایک طریقہ کار بھی واضح طور پر نظر آئے گا, اور ایک کلیئر مینڈیٹ سامنے آ جائے گا کہ کتنے ججز اس حوالے سے کس طرح کی رائے رکھتے ہیں. اور اس میں تمام در گروپس کی بھی بات ہو رہی تھی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب جو یہ بینچ سمٹ کے 9 سے 6 پہ آ چکا ہے, اور عین ممکن ہے کہ جب تک یہ کیس کا فیصلہ ہو تب تک شاید یہ 3 یا 4 تک رہ جائے. لیکن اگر میں 6 کی بھی بات کرتا ہوں تو اب یہ جو فیصلہ آئے گا یہ تو آلریڈی اپنے آنے سے پہلے متنازع ہو چکا. پھر حکومت کا یہ کہنا کہ وہ اس طرح کے بینچ کو نہیں مانتی, پھر حکومت کا آج ایک اور جو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اعتراضات جمع کرائے گئے, یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حکومت اس ٹرائل کے حوالے سے کوئی زیادہ پوزیٹیو نہیں ہے. حکومت نہیں چاہتی کہ اس کو دیکھا, اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. سوال اٹھایا ہے اس کا میں جواب دے چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, یہ سویلین کا مسئلہ ٹرائل کورٹ کا ہے, اور جو جن جماعتوں کو اٹھایا جائے گا جس میں تحریک انصاف کا جو سربراہ بھی شامل ہو سکتا ہے, اس صورتحال کو کوئی عام صورتحال نہ سمجھا جائے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی ساکھ ہے کہیں اس پر انٹرنیشنلی بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے, کہ کئی چیزیں وہ جو کرانے کے لیے ایک ماحول بھی بنا کے رکھتے ہیں. وہ ٹسل کا, ڈسپیوٹ کا ماحول ہوتا ہے, وہ ان کے حق میں ہوتا ہے کہ اندر کے لوگ کمزور ہوتے ہیں, لہٰذا یہ ایک باہر کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے,
इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी काम कर रही होती है, तो वो उसका जो एजेंडा होता है उसके भी असरात मुरतब होते हैं। ये भी बात ठीक है कि कहीं ना कहीं है कॉन्सिक्वेंसेस इसके बन रहे हैं, और इसका मुकाबला अब ये हो सकता है कि ये जो बेंच बना है ये टूट के जाता कहाँ है। अगर ये 3 रुकनी बेंच बनता है तो 3 रुकनी बेंच में खराबी होती है कि अगर 2 फैसला दे देते हैं तो मेजॉरिटी का वो फैसला मान तो लिया जाता है, लेकिन उसको कहीं आप दोबारा रिव्यू में डाल नहीं सकते, क्योंकि भाई अब आप 4 हो तो उसमें कोई बात सूरत हाल बने, ऐसा है नहीं। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल से निकलने का एक मौका था, एक मौका था, और उस मौके लेकिन जाकिर साहब हुकूमत का स्टांस बताया ना, इस वक्त हुकूमत काफी ज्यादा रिलक्टेंट नजर आती है और हुकूमत किसी भी तौर पे सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रही कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। क्या हुकूमत, या मैं पॉलिटिकल एलिट की बात करूं, पॉलिटिकल अशराफिक की बात कर लूं, उसके हक में इस तरह का ये अगर मिलिट्री कोर्ट्स बन जाते हैं और इस वक्त एक ट्रायल भी हो जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की बात करूं, पीपल्स पार्टी की तारीख को बताते हैं और ये एक मसला भी बना है इनको जो अपनी पार्टी रुकनीत के हवाले से जो मामलात का पेश आए। एतराज हसन साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का डे 1 से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा क्लियर स्टांस है और वो आज भी उस स्टांस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की पॉलिसी अब तब्दील हो गई है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि जो शाना पेशावर हुआ था, एपीसी वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो इजाजत दी गई थी वो बाकायदा एक विंडो क्रिएट की गई थी ताकि किसी तौर पे वक्त एक टाइम फ्रेम के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को फैसिलिटेट किया जाए। और उसमें एक पहलू ये भी था कि दहशतगर्दी के मुकदमात थे और उसमें जो हमारी जो अदलिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी के मैटर्स भी हैं। अब यहां पे जो एक बज़ाहिर चीज नजर आ रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग थे या उनसे वाबस्ता कुछ लोग थे और उसमें कुछ लोग शायद शामिल हुए या नहीं हुए, वो एक अलग बहस है। अब आपको लगता है कि इस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि इफेक्टिवली आज आपकी तमाम अदालतें अपनी डोमेन में काम कर रही हैं। कोई ऐसा शख्स बज़ाहिर इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर तौर पे जो इतना कोई थ्रेटनिंग हो या असर रसूख रखे कि कोई जज को या कोई वकील को किसी तौर पे थ्रेट होता हुआ महसूस हो। तो आपको लगता है ऐसे सूरत हाल में, ऐसे सिनेरियो में मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम हो सकता है, होने जा रहा है? देखिए, जो एतराज है हमारा तो तज्जिया है ना जी, हम कोई ओपिनियन लीडर तो का काम नहीं कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, बिल्कुल हम एक ओपिनियन ये दे रहे हैं कि देखें पीछे जो पहले भी ऐसा हुआ है और सिविलियन पर भी ट्रायल हुए हैं, जाहिर है मिलिट्री कोर्ट था वो उनको मुतासिर किया या वो, लेकिन सिविलियन को अपील का हक अगर होता तो सिविल अदालतों में वो आ जाते, सिविलियन कोर्ट में आ जाते, वो नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई मिलिट्री कोर्ट का है और उसका ताल्लुक सिविलियन किसी मैटर से है, वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लोग जो है उसको पनिश भी किया गया उनको, और जो उनको सजाएं मिली हैं, बाकायदा मिली हैं, लेकिन तरीक़ेकार ये होता है अदालत जो इंसाफ होता हुआ नज़र आए, कि ये क्या आ जाता है, बिल्कुल सही, क्या इंसाफ खुद कुछ नहीं है, जब वो होता हुआ नजर आता है तो फिर वो इंसाफ कहलाता है। जब लोगों को मालूम नहीं होता कि इंसाफ हो रहा है नहीं हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, इसलिए मसला पैदा होता है। अब इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें होनी चाहिए, हो भी रही होंगी। और ये देखें वज़ीर आज़म को देखें, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को देखें, उनके बयानात सारे मिलिट्री ट्रायल के हक में, उनके मिलकर वो ये कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। वो सपोर्ट ये डिफेंस में ये भी कहते हैं कि मिलिट्री कोई नया कानून थोड़ी है, ये तो पुराना कानून है, ऐसे हालात थे, लेकिन वो हालात गैर मुल्कियों के साथ थे कि वो जो उन पर हमले हो रहे थे। ये चीज़ें अगर मुल्कियों के साथ भी है ये बड़ा बात तो है, लेकिन इसका और अगर इसके अगर रखा जाए, इन लोगों को भी रखा जाए जो सिविलियन है, तो हमारे यहाँ बड़े ज़बरदस्त कानून हैं, बड़े संगीन कानून हैं जो हम इसको नतीजा खेज बना सकते हैं। ये बातें हैं जो डिस्कस में चल रही हैं। हुकूमत का शशोपंज में फंसना, मखमसा जिसे कहते हैं। लेकिन जहांगीर साहब, अगर मैं पिछले 4-6 माह के ट्रेंड्स की बात करूं, आज भी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप इस मुल्क में आइन रहने दें, ये बेआइन उस मुल्क को ना बनाएं, बेआइन ना बनाएं, ठीक है ना। अब मुझे जरा ट्रेंड्स की बात करते हैं।
اس وقت آپ کی پنجاب اور کے پی کی حکومت کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ کس انداز میں جوڑ توڑ کر کے جس انداز میں وہاں پہ حکومتیں بنائی گئیں اور اس کو پھر قائم رکھا گیا. ایک میٹر آیا کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آئین ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. پھر آج بھی جو بجٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی اپوزیشن کا نہ ہونا اور اس کی غیر موجودگی میں پورے کا پورا بجٹ سیشن کا ہو جانا. پھر ماضی میں کچھ عرصہ پہلے نیشنل اسمبلی سے جس انداز سے تحریک انصاف کے جو رہنماؤں نے استعفیٰ دیا پھر ان کی واپسی ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس پہ بھی ایک آئین کا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیا ہوا کہ وہ جو لوگ یا تو اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تو پھر الیکشنز ہو جانا چاہیے تھے, نہیں چھوڑ کے گئے تو ان کو اسمبلیوں میں ہونا چاہیے, تو وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ٹیکنیکلی ایک پورا سسٹم ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان آ چکا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری بڑی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر آتی ہے؟ دیکھیے شہباز شریف پہ اس لیے آتی ہے کہ وہ ایوان کے اندر ہیں, وہ حکومت میں ہیں, وہ حکمراں ہیں, وہ جواب دہ ہیں. اگر کورٹ فیصلہ کرتی, انہوں نے اتنا احتجاج کیا کہ کورٹ یوں کر رہے ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن جب کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, چیف جسٹس کا فیصلہ آتا ہے, ججز کا فیصلہ آتا ہے, تو یہ کیوں سرنگو ہو جاتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے, یہ ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ جس کو مخمسہ کر رہے ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ ادھر کورٹس بھی کچھ اور, کیونکہ بیلنس جب بھی رکھا جاتا ہے کہ کورٹس بولیں, کورٹس یہ کوشش کریں, یہ نہیں, ایک تو یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کورٹس کیا کردار ادا کر سکتا ہے, ملٹری ٹرائل کے حق میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. اس مخمسے سے فائدہ اٹھا کے یہ کورٹ یہ لیکن جو مخمسہ ہے یہ کنفیوژن ہے نا, یہ کتنا مطلب اس وقت ایسی اس ماحول کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ خطرناک ہے, چیلنج نہیں ہے, خطرناک ہے, زہریلا کی چیز ہے کہ آپ مخمسے میں رہیں اور انتہائی اہم آئینی مسائل پورا آپ کا آئین اس وقت ایک سوال نشان ہو چکا ہے. آئینی مسائل میں مخمسہ ڈالنا, کنفیوژن پیدا کرنا, اس کا مطلب ہے کہ نیک نیتی کی کمی ہے, فقدان ہے یا ہے نہیں. ایسا کہیں نہ کہیں یہ کھیل ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے مفاد میں چیزوں جیسے صاحب اگر یہی صورتحال رہتی ہے, میں کہوں اسی کنفیوژن کے ساتھ آج اگر حکومت الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے, پلیز ذرا اس کے اوپر بات کیجئے گا کہ ابھی بھی پنجاب کا جو میٹر ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا باقی ہے. آج یہ جو میٹر آلریڈی جو چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور ہونی باقی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کنفیوژن میں جب ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں گے, پہلے تو بڑھیں گے یعنی وہ ایک بڑا, پھر اس میں بھی کنفیوژن ہے, لیکن اگر بڑھ گئے اور اسی کنفیوژن کے ساتھ بڑھ گئے تو یہ تو چیزیں اور ورسٹ ہو جائیں گی. آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیے ایک ہمیشہ جو نا فلٹر کرنے کے لیے ایک چھنی ہوتی ہے, وہ جو نا پانی جو ہے اس کو اسے چیزیں الگ الگ کی جاتی ہیں, سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں, گند الگ نکل جاتی ہے. اس کا طریقہ الیکشن کا فائدہ یہی ہے کہ وہ جیسے الیکشن ہوتے ہیں چیزیں فلٹر ہوتی ہیں, وہ مضبوط ہوتی ہیں, جمہوریت پروان چڑھتی ہے, مستحکم فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں سر, فری اینڈ فیئر ڈیزائنڈ الیکشنز کی تو بات مزے کی بات یہ فری کا مطلب دو نکلتے ہیں. ہاں وہ والا فری بھی ہوتا ہے, ویل فری الیکشن ہو رہے ہیں کہ ان کے ویل ہی نہیں روک رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں بھائی. تو وہ یہ ویل فری الیکشن نہ فری اینڈ فیئر الیکشن, اور فیئر کا بھی مطلب یہاں دو نکلتے ہیں. فیئر خوف زدہ الیکشن ہے, یہ بالکل فیئرلی الیکشن ہے. یہ بھی ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ خوف کی فضا میں الیکشن کیسے لوگ نکلیں گے, اس کو سدھارنا. خوف زدہ الیکشنز ہو یا نہ ہو, لیکن الیکشنز کے بعد عوام میں خوف ضرور ہوتا ہے کہ حکومت اگلے 5 سال کیا کرے گی. نہیں, الیکشن سے پہلے بھی خوف ہوتا ہے صاحب, کوئی کدھر کھڑے ہوں, کہاں. الیکشن ڈے کا بھی خوف ہوتا ہے. یہ ہر چیز ہے. جب کیوس آتا ہے نا, جب چیزیں الجھتی ہیں, قومیں جب مسائل میں الجھ جاتی ہیں, جب ان کو کوئی آؤٹ وے نظر نہیں آتا, وے آؤٹ نظر نہیں آتا, تو پھر یہ ہوتا سب سے پہلے انٹلیکچوئلز کو, یہ حکمرانوں میں انٹلیکچوئلز کی کمی ہے, یہ پالیسی نہیں بنا سکتے, ان کو شامل کریں, بیٹھائیں, پوچھیں, معلوم کریں, ان کی سرپرستی سارے ادارے کریں اور سارے ادارے ان کا کہنا مانیں. لیکن جہانگیر صاحب میرا تو سوال یہ ہے, اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ اب تک حکومت کر چکی ہے, یہ حکومت اسی انداز میں تو اگلے 5 سال نہیں چلنے والی, یا یہ ایک بار پھر سے الیکشنز ہو جائیں گے اور پھر اسی انداز سے پورا سیٹ اپ ترتیب ہو جائے گا؟ سر یہ کہیں نہ کہیں تو بات کھلے گی. آپ دیکھیں نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اپنی حکومت کے حوالے سے وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں ابھی سے اٹھ رہی ہیں. یہ جو ابھی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اپنی پارٹیوں کے اندر سے,
کل جب یہ ماحول تبدیل ہوگا تو پھر یہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے کیا ہونے جا رہی ہیں. تو پھر کیا ہوگا, پھر کون کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ ابھی تو سارے ایک کشتی کے سوار ہیں, ابھی تو سارے اس سب کا مزہ لوٹ رہے ہیں, بعد میں کون اس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ جس کشتی کے سوار ہے نا ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے ڈوبنے کا. کشتی کو خطرہ ہے نہیں, سواروں کو خطرہ ہے. سواروں کو خطرہ نا, یہ چھلانگیں لگاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, جان بچانے کی فکر کرتے ہیں, اپنی سیاست بچانے کی فکر کرتے ہیں, لیکن ان کی روٹس چلی جاتی ہیں. یہ جو اور جاوید صاحب مزے کی بات بتاؤں, یہ جتنے سوار ہیں ان کو لگتا ہے کشتی وہ چلا رہے ہیں, اس سے زیادہ مزے کی بات کچھ نہیں. اور آپ کو اس سے بھی مزے کی بات بتاؤں کہ اس گمانی نے, اس خوش گمانی نے تو ان کو اتنا ڈیوائڈ کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیرو ہیں. ہیرو کو جو ہے قوم کا ایک ہی ہوتا ہے, وہ نصیب ہی نہیں آ رہا, آتا ہے تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں ایسی کہ کون سا آیا. اس دفعہ لوگ بڑے خوش تھے کہ عمران خان آ گیا, عمران خان آ گیا, عمران خان آ گیا, عمران خان چلا گیا, وہ عمران خان چلا گیا. اسی مخمصے میں ہم یہی کنفیوژن ہے کہ وہ آیا ہے یا گیا ہے. اب تو یہ صورتحال ہو گئی, فیصلہ کن صورتحال. ابھی 2-4-10 دن عید کے بعد شاید کلیئر ہو جائے کہ عمران خان کو رہنا ہے, عمران خان کو. میں جیسے اسی طرف آ رہا تھا, میں بریک نہیں لوں گا. مجھے بتا دیں یہ جو بات چل رہی ہے کہ عید کے فوری بعد کوئی بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور ایک کوئی ڈیسائسو موو کیا جا سکتا ہے, اور ابھی جو سرویز آئے, حالیہ سرویز آئے, اس میں بھی جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت اپنے عروج میں نظر آتی ہے. وہ پاپولیرٹی کیا سرویز ہی میں نظر آ رہی ہے یا آج بھی گراؤنڈ پہ اس کی کوئی چیز باقی ہے؟ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑا جو سوال ہے نا, جس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے, وہ دکھ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں گرفتار ہو گیا, فلاں گرفتار ہو گیا, وہ الگ ہو گیا, اس نے معافی مانگ لی, اس نے پریس کانفرنس کر دی, سب کچھ ہو گیا. جس کو مین آدمی کہتے ہیں, جس کو یہ لوگ کلپریٹس کہا جاتا ہے, جو اس کو کہتے ہیں کہ پالیسی میکر, جو تباہی کا جو ہے مجد سمجھا جا رہا ہے, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. اس کا جواب ان سے بن نہیں پا رہا کہ اس کو کیسے ہم بتائیں, ہم پروف کیسے کریں کہ ہم نے یہ سارا جو جس نے تباہی پھیلائی وہ منطقی انجام ڈیزائن فلو تو نظر آ رہا ہے نا, کیونکہ ایک چیز اگر آپ دیکھیں نا, اب یہ اس کے بعد نہیں اتنے آپ بتا رہے ہیں پاپولیرٹی اور سروے اور یہ وہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی گرفتاری کے بعد کوئی ری ایکشن آتا ہے, آپ کو لگتا ہے اب جو سچویشن ہے اب بھی ری ایکشنز کی توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ جو کچھ ابھی ہوا حالیہ دنوں میں, اس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کسی طور پہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ دیکھیں جو چیز اسمبل کی جاتی ہے نا, تو اسمبل کرنے والا اس کو ڈسمنٹل کی بھی چیزیں جانتا ہے, کہاں سے کون سے پرزے ڈھیلے کرنے ہیں, تو وہ بکھر جائے گی, تو وہ یوں ہو جائے گی, کھل جائے گی. یہ تو جو اسمبل ہوئی ہے, جس نے اسمبل کی وہ تو نہیں چاہتا نا کہ ڈسمنٹل ہو اس وقت. نہیں نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ بھئی سیاسی جماعت کے طور پہ, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں جو انہوں نے بات ہے, ان کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تباہی ہینیس کرائم اگر ہے تو کرائم کو تو کوئی نہ کوئی سزا ہے نا, اس کی سزا نہیں ملے گی تو وہ بھی کمزور ان کا موقف سٹینڈنگ ہوتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے, آپ کی ریڈنگ کے مطابق پوچھوں, آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے فوری بعد اس طرح کا کچھ کام اقدام کیا جا سکتا ہے جسٹ ٹو ٹیک چیک دا پلس کہ کچھ اب ماحول میں گرمی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف ان, عمران خان آؤٹ, وہ باہر میں سر خبر ہے تجزیہ نہیں, یہ تو میرے ایک تجزیہ ہے, خبر تو نہیں ہے. خبر تو آ جائے گی اگر ایسی ہوگا ہماری خبریں. آپ کی اس تجزیے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے, پہلے بھی ایسے ہوئے. اس تجزیے کی وجہ یہ ہے کہ فاروق نسیم صاحب اب حکومت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. حکومت کا مقدمہ تو بڑی دلچسپ بات ہے نا, یہ تو ہنسی کی بات ہے کہ وہ حکومت کا مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے ساری گند اس طرف ڈالی ہے کہ یہ انصاف نہیں ہو پایا, یہ نہیں ہو. اب آپ کو بتانا پڑ رہا ہے, اور ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کب تک اس کا نتیجہ نکلے گا, یہ تو سارے سوال ہیں. اس کو کہتے ہیں واٹ کوسچن. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, مجھے بتا دیں کہ اگر کوسچن ہے نا, مجھے یہ بتا دیں کہ انٹل انلیس گورنمنٹ مکمل طور پہ شور نہیں ہو جاتی کہ پاپولیرٹی تحریک انصاف کے نیچے اور خان صاحب الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ الیکشنز کی طرف بڑھے گی؟ الیکشنز پڑھنے سے پہلے یہ کسی نتیجے پہ سب سے بڑا خوف اسی کا تھا
پی ٹی آئی کا جب تک کہ یہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا، ابھی کافی یقین ہو گیا ہے کہ بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، اور ٹل بھی گیا ان کے جب جو جتنے ریلیکسڈ ہو رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اتحاد جو ہے، سیٹیں جو ہے وہ طے ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ایک خوف تھوڑا سا کم ہوا نا، پہلے تو فرصت ہی نہیں تھی، وہ تو اس طرح کھیلتا تھا نا، کہیں کھڑا ہوا نظر ہی نہیں آتا تھا کہ ابھی ادھر ہے سے کوئی پالیسی اس کے خلاف بن نہیں رہی تھی۔ ابھی جو اسٹک اپ صورتحال ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس موقع پہ یہ ہے کہ جو تھوڑا سا ہوم ورک کر کے رکھتے ہیں، پھر ادھر سے بھی کچھ کوئی آ جائے مائنس کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ادھر سے مطلب ان آؤٹ کا ہو جائے مسئلہ، علاقہ غیر سے نہیں علاقہ غیر سے نہیں ہے، کہ یہ جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ ان کو کیسے ہاؤ ٹو ٹیکل دا ٹیپیکل پیپل، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے نا۔ ٹیپیکل پیپل کو کبھی ایک فن ہوتا ہے نا، کہ اس فن کو آزمانے کے بعد کسی نتیجے پہنچیں گے کہ کیا کریں، اس کا سولوشن ڈھونڈیں، پھر سولوشن آیا، ابھی اس منزل پہ آئی نہیں ہے۔ عید کے بعد وقت کم ہے نا، عید کے بعد ہم جولائی کا مہینہ ہے، جولائی کے بعد کرنا پڑے گا، اگست میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی، تو جو کچھ کرنا ہے حکومت کو اس جولائی کے مہینے میں کرنا ہے۔ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اس الیکشن سے جوڑ تک اس کو لے جائے، آہستہ لے جائے، اور الیکشن میں جو ہے دوبارہ جو چیزیں کہتے ہیں نا، ریفیس کریں چیزوں کو، فریز کریں، دوبارہ بنائیں کہ بھئی اب جو ہے یوں نہیں ہوگا، اب یوں ہوگا، اب کا اسٹائل یہ ہوگا، اب کا اسٹائل یہ ہوگا، اب نئے اسٹائل کے تحت جو ہے حکومتیں بن جائیں، نئے انداز میں حکومت بنائی جائے، اور وہ شاید مائنس پی ٹی آئی، میرا مطلب یہ نہیں تو وہ صحیح ٹھیک ہو گیا جائے، اور وقت تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، ہاں اپنا بھی یہی طور صحیح، ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب، آپ نے میرے خیال سے کافی کچھ کہہ دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان انہوں کو اجازت دیجیے۔ جہانگیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اسٹوڈیوز میں، اپنا خیال رکھیے گا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔